बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है और आज है बड़ा खुशी का दिन है। अगर देखा जाए तो अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम है मुसलसल अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। पहले मलेशिया के खिलाफ अच्छा खेलती दिखाई दी, कोरियन की टीम के खिलाफ अच्छा खेला और आज है सबसे मजबूत टीम अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट में जापान के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने जो एक एक गोल से मैच बराबर खेला। गो कि अगर पाकिस्तानी टीम ने यह मैच बराबर खेला और पॉइंट टेबल पर इस वक्त पाकिस्तानी टीम जापान से ऊपर है, तो पहले नंबर पर इस वक्त मौजूद है अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम। और सबसे खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान मुसलसल हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तानी टीम खसारे में जा रही है तो खसारे से निकलने के बाद गोल करती दिखाई दे रही है। इस टूर्नामेंट के अंदर हमने दो मैचेस ऐसे जरूर देखे जिसमें पाकिस्तानी टीम ऐसा लगता था कि मैच हार जाएगी, लेकिन आखिरी लम्हात पे पाकिस्तानी टीम ने गोल कर पाकिस्तान को फतह जब बराबर के करीब लेकर आ जा रही है मैच के अंदर। इस सारी सूरत में बात करेंगे, क्रिकेट के शोबे से भी बात करेंगे, मुख्तलिफ हवाले क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि टीमें पहुंच चुकी है पाकिस्तान आइलैंड और वहां पर पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस भी जारी है और साथ साथ एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट के हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे। आज हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफर हुसैन साहब हमारे साथ है यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद हमारे साथ, क्योंकि मैंने जिस तरह जिक्र किया कि एमएमए के हवाले से भी बात होगी, तो हमारे साथ यहाँ पर कुतुबुद्दीन जरीनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एमएमए सदर सिंध के जो है सदर हैं इस वक्त, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट उमर फारूक साहब एमएमए सिंध के यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज क्योंकि खुशी का दिन है तो खुशी की शुरुआत ही हमें जाफर हुसैन से करते हैं और जाफर साहब से भी बात भी करते हैं कि आज पाकिस्तान ने जिस तरह मैच में कमबैक किया, आखिरी लम्हात में गोल किया और उस गोल की बदौलत पाकिस्तान आज पॉइंट्स टेबल पर अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट में जो है नंबर 1 पोजीशन पे। जाफर साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है ना वो अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रही है। दूसरी बात यह कि अजलान शाह में जिन मसाइल के तहत पाकिस्तान टीम वहाँ पहुँची है, मेरे ख्याल में इस तरह की रिज़ल्ट की तवक्को नहीं थी, पूरी कौम को नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था कौन से खिलाड़ी जाएंगे, कौन वहाँ पे जाके परफॉर्म करेगा। एक अच्छा बेहतरीन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और बनता है इनके लिए कि इनको मीडिया की कवरेज भी मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो फंडिंग है वो भी इनको होनी चाहिए। जिस तरह क्रिकेटर्स को मिलती है उसी तरह इन हॉकी प्लेयर्स को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत नो डाउट इनके फिटनेस का इनका आप लेवल देखें, इनकी कारकर्दगी देखें। और जापान के ख़िलाफ़ हालांकि पिछले दौर में जापान को कोई टीम नहीं समझा जाता था, लेकिन अब वो बहुत मजबूत टीम कहलाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जापान के ख़िलाफ़ मैच खेला है और एक एक गोल से बराबर के खसारे में जा रही थी कौमी टीम एक गोल के, लेकिन आखिरी लम्हात में पेनल्टी कॉर्नर पे जिस तरह राना अशरफ ने मेरे ख्याल में उन्होंने गोल किया और इंतहाई खूबसूरत गोल था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा कमबैक करके जो है ना अपनी टीम को सहारा दिया और अब पॉइंट टेबल पे जिस तरीके से पोजीशन हासिल कर ली है पाकिस्तान। अच्छा जाफर साहब, हम 33वें मिनट में खसारे पे गए और फिर आखिरी लम्हात थे 59वें मिनट पे हमने गोल किया। आप देख रहे हैं मुसलसल पाकिस्तानी टीम में अक्सर, कल भी हमारे पास है फ्लाइंग हॉर्स है समीउल्लाह साहब हमारे साथ है लाइन पे मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हम 3rd-4th क्वार्टर अच्छा नहीं खेलते थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने बताया कि 3rd और 4th क्वार्टर हम बड़ा अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहा है और जिसके सबब ऐसा लगता है जो खसारे हमारी टीम पे हो जाया करते थे वो खसारा भी कम कर रहे हैं और मैच को विन भी कर रहे हैं। देखिए पिछले 6-7 सालों से तो हम ख्वाजा जुनैद को कोचिंग करते हुए देख रहे थे और इसके अलावा एक ऑल्टमन्स के जाने के बाद, यानी कि ऑल्टमन्स जो थे पिछले 6 साल पहले, उस टाइम टीम की कारकर्दगी देख लें और आज देख लें जब ऑल्टमन्स आ चुके हैं कोचिंग करने के लिए हॉलैंड की तरफ से, तो मेरे ख्याल में अब रिज़ल्ट अच्छा नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो फॉरेन कोच होता है वो टेक्निकलिटी से बड़ा वाकिफ़ होता है और तीसरी बात ये है कि फ़िटनेस लेवल बेहतर बनाने के लिए उनका बड़ा रोल होता है, जो कि पाकिस्तानी कोचेज़ के पास कहना नहीं चाहिए लेकिन है नहीं। ये जदीद हॉकी के लिहाज से हम बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। अगर हम ये कहेंगे बिल्कुल ही फेल है, बिल्कुल ही फेल है हम जदीद हॉकी के लिहाज से। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया और दीगर खेल हो गए, इंटरनेशनल कोचेस का होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ कोई अकेडमी ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से कोचेस बनकर निकलें। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कोचेस को इसलिए कहा जाता है कि वो आके यहाँ पे सिखाएं और ऑल्टमन्स के आने के बाद बड़े अच्छे रिजल्ट सामने बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कुतुबुद्दीन जरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमएमए के सिंध के ये सदर हैं। तो किस तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर आप लोगों ने कदम रखा और फिर हम देख रहे हैं सिंध के अंदर बतरीज इसमें इजाफा भी हो रहा है, लड़के और लड़कियाँ दोनों ही बड़े शौक से ये खेला जा रहा है। ये खेल आप समझे स्कूलों की सतह पर भी अच्छे खेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट। अभी हालिया में माशाल्लाह हमारी तकरीबन चौथा NFT आ रहे हैं नेशनल MMA के हवाले से। मसलन उसमें इतना अखराजात होते हैं कि हद से ज़्यादा होते हैं।
پھر بھی جو چیئرمین ہے پاکستان فیڈریشن، پاکستان مکس مارشل آرٹس کے فیڈریشن کی چیئرمین جو ہے شعیب ملک افضل صاحب، وہ ماشاءاللہ بہترین انداز سے وہ گائیڈ کر رہے ہیں سب چیزیں پلیئروں کو. ہر پلیئر کو نقد انعامات بھی دیا جا رہا ہے، تقریباً 5 لاکھ روپے جو ہے ون کو 5 لاکھ روپے دیا جا رہے ہیں. اور اسی طرح ان کی اخراجات آنے جانے کی. اب آئی ایف ٹی جو ہے وہ بھی آ رہے چند دنوں میں، تقریباً یہ بھی چوتھا آئی ایف ٹی ہے کہ وہ آ رہے نیشنل سے. اب انڈیا اور پاکستان شروع ہے ماشاءاللہ. تو انڈیا اور پاکستان کی میچ شروع ہے اسلام آباد میں. تو نیکسٹ ٹائم جو ہوا وہ کالا شکاکو میں ہوا، ایسے گارڈن میں. اب وہاں شروع ہے اسلام آباد میں یہ آئی پاکستان ایف ٹی. انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پاکستان اور انڈیا کی میچنگ کی بات کر رہے ہیں ہم کہ وہ مکس مارشل آرٹس میں ماشاءاللہ جیسے ابھی کراٹو میں جو ہے شازیب رن ہوا، تو اسی طرح ہمارے پسماندہ علاقوں سے ماشاءاللہ وہ نکل رہے ہیں. کوئی وی آئی پی علاقے سے نہیں نکل چکے، یہی پسماندہ علاقوں سے نکل چکے. آپ جیسے ہم پسماندہ علاقے کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے شازیب رند ہے. زیادہ تر جو ہمارے اطلاعات ہیں وہ امریکہ میں رہائش پذیر زیادہ رہتے ہیں. خیر وہ بھی اسپانسر کی تھرو سے وہ آگے جا رہے ہیں. اصل یہاں مین بات اسپانسر کی ہے. جب اسپانسر ہو تو بندے ہمارے پاس خود اپنی ذاتی میں بات کر رہا ہوں، ہماری سندھ میں ایسے لڑکے ہیں، ایسے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں کہ وہ بہترین سے بہترین ہے، مگر ان کے ساتھ بیک سپورٹ نہیں ہے، نہ سرکار کی طرف نہ ایسی اس کی طرف جو اسپانسرشپ کی طرف بیک سپورٹ نہیں ہے. اگر بیک سپورٹ ہو تو انشاءاللہ ہماری سندھ کسی سے کم نہیں ہوگی. چلے سندھ کسی سے کم نہیں ہوئی. عمر فاروق صاحب موجود ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ کے. اور صاحب گراؤنڈز کی بڑی کمی ہے. اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے احاطے پہ ضرور مکس مارشل آرٹ کھیلا جاتا ہے. اکیڈمیز بھی آپ کو کم نظر آتی ہیں، اس پہ کتنا کام کر رہے ہیں آپ؟ اکیڈمی کے حوالے سے جو ہے نا پرسنل ہر بندے نے بنایا ہے اپنا. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہا اس چیز کو. اگر کوئی آواز اٹھائی آپ لوگوں نے، کوئی لیٹر وغیرہ جمع لیٹر وغیرہ تو کافی بار جمع کرائے جا چکا ہے. یہ جو جم کے حوالے سے ہے نا، ان کی طرف سے جمع کرایا گیا ہے، لیکن اس حساب سے گورنمنٹ کی مطلب کوئی توجہ نظر نہیں آ رہی اس طرف. اچھا انٹیریل کے اندر کبھی آپ لوگ گئے ہیں ٹیلنٹ تلاش کرنے؟ جی سندھ کے اندر بالکل گئے، اچھے اچھے ٹیلنٹڈ لڑکے ملے، لیکن جیسے استاد جی نے فرمایا کہ ان کے ان کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف نہ کوئی اسپانسر. اصل شہزادہ موہن صاحب اس وقت ہماری جو ہم نے پہلے آل کراچی کرائی، ابھی عالیہ تقریباً 26 تاریخ کو ہم نے وہ کرا دی، کیا نام ہے اپنا آل کراچی MMA مکس مارشل آرٹس کی. تو اس میں ماشاءاللہ ایسی لڑکے تھے کہ بہترین سے بہترین لڑکے تھے. آل سندھ میں بھی ہم لوگ میرپور خاص، لڑکانہ، حیدرآباد، ان ایریا میں بھی ہم لوگ جا چکے. تو ان ایریا میں بھی ایسی بہترین سے بہترین لڑکے ہیں. اب مین بات گورنمنٹ کی سپورٹ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی سپورٹ ہو یا اسپانسرشپ ہو، ایسی ادارہ ہو کہ اس کو اسپانسر کر لے، تو ہماری مکس مارشل آرٹ جو ہے کسی سے بہترین عروج پہ. ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے کہ جو مکس مارشل آرٹ کا کھلاڑی ہوتا ہے وہ رنگ میں اترنے کے بھی پیسے لیتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ جیت جاتا ہے اس کے بھی اماؤنٹ لیتا ہے. نہیں، ایسا کیا ہے اس میں رنگ میں اترنے کے پیسے تو نہیں لیا جا رہے، اور نہ رنگ میں نکلنے کے بعد پیسے لیا جا رہے. ایک حوصلہ افزائی کے لیے کوئی کچھ انعام دے رہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کالا شکاکو میں ہو رہے ہیں، کچھ انعام کے طور پہ حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ بچے کی دل نہ ٹوٹے، کچھ وہ اپنی اسی پیسوں پہ لکھائی پڑھائی اور اپنا مارشل آرٹ جو ہے آگے لے کر جائے. چلیں اس پہ مزید مارشل آرٹ پہ بھی بات ہوگی، کیونکہ قومی کھیل ہاکی میں بڑی کامیابی ہے. جس طرح جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اور جس طرح انہوں نے اپنا تجزیہ کیا ہاکی کے حوالے سے، تو اس وقت اب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے اولمپئن انجم سعید صاحب نے. ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بڑی کامیابی انجم صاحب ہے. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ بڑی اس ٹیم کو جانے میں بڑی ہیلپ آؤٹ آپ لوگوں نے کیا، اور پھر اس ٹیم نے کارکردگی بھی دکھانی شروع کر دی ہے.
اور جس طرح آج کے میچ کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو آخری لمحات میں پاکستانی ٹیم نے پلانٹنگ کارنر پر گول کیا اور میچ کو برابر کیا. انجم صاحب کیا کہیں گے پچھلے 2 میچ اور آج کے میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی شہزاد صاحب, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. جی آپ سب کو بھی پورے پاکستان کو مبارک ہو. ماشاءاللہ پاکستان کی ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 میچ پہلے پاکستان کی ٹیم کھیلی ہے اس میں اور آج کے میچ میں کافی فرق تھا. تھوڑا سا آج لڑکے جو ہے وہ تھوڑا سلو کھیل رہے تھے. جو 2 میچ انہوں نے پہلے پرفارم کیے ہیں تو جو کنٹرول تھا وہ جاپان کی ٹیم کے پاس بہت اچھا رہا. اور کچھ آج کا میچ جو میں نے دیکھا ہے اس میں امپائرنگ ڈیسیژن جو ہے وہ بھی پاکستان کے اگینسٹ بہت جو ہے چلتے رہے. 1-2 اسٹروک بنتے تھے جو امپائر نے نہیں دیے, تو دوسرا وہ پاکستان کے اگینسٹ یہ کام کر رہے تھے کہ پاکستان کا ریدم توڑ رہے تھے امپائر کا. تو آج نظر آئی ہے یہ چیز, یہ امپائرنگ بڑی پور ہوئی ہے. امپائرنگ پور ہوئی ہے لیکن حوصلے پشت کرنے میں ناکام رہے امپائرنگ کے شعبے کے باوجود پاکستانی کھلاڑیوں کے. اور جس طرح ہم دیکھا کرتے تھے ماضی میں کہ پلانٹنگ کارنر پر گول نہیں ہوا کرتا تھا, پاکستانی ٹیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, لیکن اب آپ دیکھیں کہ 3 میچز کے اندر پاکستانی ٹیم نے پلانٹنگ کارنر پر بھی گول کیا. اور اس طرح آپ نے لاسٹ سفیان کی اگر میں بات کروں جس نے پہلے ہیٹرک بھی بنائی ہوئی ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ ایک اچھا سائن جا رہا ہے پلانٹنگ کارنر پر گول ہو رہے. تو جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جو ٹیم جو کوچز ہیں اس وقت, جو پینل آف کوچز ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ, وہ بہت اچھا ساری ٹیموں کو ریڈ کر کے اور بڑا کنٹرول کر کے اور اچھے پلان کے ساتھ وہ گراؤنڈ میں بھیج رہے ہیں, جس میں 20 کارنر بھی اچیو ہو رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم بڑا کنٹرول کھیل رہی ہے. چلے کنٹرول کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کنٹرول کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی کوچز کا بڑا کریڈٹ ہے؟ کیونکہ جدید دور کی کرکٹ شاید وہ سمجھ گئے لیکن ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ہمارے اولمپئن, ان میں آپ بھی شامل ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ خالی یہ گورے کو کریڈٹ نہیں میں دے رہا, جو 2 ساتھ ان کے ساتھ جو کوچز لگے ہوئے ہیں عثمان اور ذیشان, دونوں ایکس کیپٹن ہیں پاکستان کے اور اولمپئن بھی ہے, ورلڈ چیمپئن بھی ہے عثمان. تو یہ ایک کوچ کا کام نہیں ہوتا, یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. وہ میچ انالیسس ہوتا ہے, جو جن سے میچ کھیلنا ہوتا ہے, جن سے کھیلنا ہوتا ہے, وہ ساری رات اس پہ پوائنٹس بنائے جاتے ہیں, وہ دیکھے جاتے ہیں, ان کی نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی, وہ سارا یہ پوری ایک یونٹ پورا کام کر رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے یہ کوچز کا جو پینل ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. چلے بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس سے پینل نے ایک اچھا کام اور بھی کیا ہے. پاکستانی ٹیم میں جو ہے 3rd 4th کوارٹر ہے, کل میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے فلائنگ ہاؤس ہے سمیع اللہ صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں ہم 3rd اور 4th کوارٹر اچھا نہیں کھیلا کرتے تھے, شاید ہمارا اسٹیمنا کم ہو جایا کرتا تھا, لیکن یہاں تو ہماری ٹیم ہے بہترین اب پرفارمنس بھی دے رہی. کل وہ اس چیز کی تعریف بھی کر رہے تھے ہمارے شو کے اندر. آپ کیا کہیں گے 3rd 4th کوارٹر آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے پاکستانی ٹیم نے کچھ نروس کا شکار ہو جایا کرتی تھی, جس کے باعث دوسری ٹیمیں ہم پہ حاوی ہو جایا کرتی تھی, لیکن اب ہم باقاعدہ حاوی نہیں ہو رہے, ہم خسارے میں جانے کے باوجود بھی جو ہے ہم اس کو خسارے کو بھی کم کر رہے ہیں اور میچ بھی جیت رہے ہیں. دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے کہ خالی گراؤنڈ میں نا خالی پلیئرز نہیں کھیلتے, جو بینچ ہوتا ہے نا, جو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پینل آف کوچز ہوتے ہیں نا, یہ ماضی میں جو کوچز گئے ہیں مجھے نہیں پتا انہوں نے کیسے ٹیم چلائی, آلموسٹ وہی لڑکے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو 2-3 سینئر لڑکے ایڈ ہوئے, جو ہم لاسٹ بھی جب یہ ٹیم گئی تھی تو ہماری کوشش تھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی, رانا مجاہد صاحب کی اور مفتی صاحب کی, کہ وہ جو سینئر پلیئر تھے ان کو باہر سے بلایا گیا تھا کہ ان کو ایڈ اپ کرے اور ایک جونیئر سینئر کا کمبینیشن بنا کے بھیجے تاکہ ٹیم اولمپک کوالیفائر کے لیے بھی کوالیفائی کرے, لیکن وہ نہیں کر سکے. وہ اب خیر اس سے میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جو ابھی موجودہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور لڑکے ان کو انڈرسٹینڈ بڑا اچھا کر رہے ہیں اور اچھا کھیل رہے ہیں. انجم صاحب ہمارے ساتھ جو ہے سینئر اسپورٹس انالسٹ جعفر حسین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی میں سب سے پہلے تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں جعفر صاحب کو.
सरकार बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अंजुम साहब, आपका एक बड़ा कैरियर है पाकिस्तान हॉकी के लिए और बड़ी आपने जो है ना जद्दोजहद कर रखी है। ये बताइए अंजुम साहब कि पाकिस्तान टीम जो है इस टाइम, क्योंकि आज का मैच अगर हम निकाल के देख रहे हैं तो कुछ थकावट का शिकार ज़रूर दिखाई दिए, क्योंकि 2 मैच उसने बड़ी एनर्जी के साथ खेले थे, लेकिन आज के मैच में कुछ ज़्यादा जद्दोजहद करते दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या आप समझते हैं कि फिटनेस लेवल में कुछ कमी आई है? नहीं, देखिए जावर भाई, बात यह है कि जो मलेशिया और स्पेशली जो ईपो है ना, वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उससे क्या होता है कि हमारे जो पाकिस्तानी जो हमारे लड़के हैं ना, वो जब जोर लगाने पे आते हैं तो वो दूसरी टीमों से बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं। तो उसमें मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी आज वो मुझे पहले मैचों की निस्बत थोड़ा थके थके से महसूस हुए, लेकिन जो उन्होंने लास्ट टाइम पे जो कमबैक किया है ना, वो 2 मिस हो गए, वो अलग बात है, लेकिन बहुत फिर भी अच्छा खेले। बिल्कुल अंजू साहब, बड़ी खुशी की बात है कि इस मैच में जापान के खिलाफ ख्वाजा जुनैद साहब नहीं थे, जो कि 2 साल पहले एक आपको मालूम है कि जिस तरीके से 12 खिलाड़ियों को खिला दिया गया था, तो वो गलती इस दफा तो नहीं हुई ना? देखिए मैं उन पे बात नहीं करता, लेकिन ये है कि वो ख्वाजा साहब थे तो वो अकेले ख्वाजा साहब नहीं थे, उनके साथ भी पैनल ऑफ कोचेस थे, तो ये किसी एक का कसूर नहीं होता, पूरी टीम वर्क होता है, तो उसमें ध्यान भी रखना चाहिए बिल्कुल। तो वो गलती उनसे हुई उस वक्त, लेकिन इस टाइम के ऊपर बड़ी अच्छी तवज्जो के साथ वो सारे खिला भी रहे हैं और लड़के खेल भी रहे हैं। अंजुम साहब, अगले जो मैचेस हैं पाकिस्तान के, कनाडा से है, फिर न्यूजीलैंड से मैचेस हैं, कैसा देख रहे हैं इन मैचेस को? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम किसी स्टैंड पे खड़ी हुई होगी? जी, मैं जो लड़कों का रिदम देख रहा हूँ, अल्लाह के फजलो करम से, मैं तो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल देता हुआ देख रहा हूँ। चले, हमारी भी दुआ है पाकिस्तान में गोल्ड मेडल हासिल करे इस अजलान शाह 30वें अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में। अंजुम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वीनस स्पोर्ट्स पे आप मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अंजुम साहब है, दोबारा कुतुबुद्दीन की तरफ चले। कुतुब साहब है, क्या कहेंगे एमएमए के हवाले से मजीद और हम कर लेते हैं, क्योंकि एकेडमीज में मैं बात कर रहा था, एकेडमीज हम देखें तो बहुत ज़्यादा खुल गई हैं अब, खासकर सिंध के अंदर और कराची में भी बहुत बेशुमार एकेडमीज काम कर रही हैं, और साथ साथ एकेडमीज के अंदर हम देखते हैं ख़वातीन की तादाद भी अब आ रही है ज़्यादा। अब सर, पहले एक चीज़ पे हम फोकस दे रहे थे, जैसे किकिंग हुआ या बॉक्सिंग हुआ। अब मिक्स मार्शल आर्ट्स में जो है तमाम मार्शल आर्ट जो है वो मिक्स है, तो इसी वजह से अब रुझान इस तरफ ज़्यादा है, ताकि एक चीज़ के बजाय हम कई चीज़ सीखें। तो माशाल्लाह अभी हर जगह जो है इनकी एकेडमीज़, हत्ता यहाँ तक के लड़कियाँ लड़के सब फोकस कर रहा है अब एमएमए पर। अच्छा, एमएमए पे फोकस हो रहा है, लेकिन जो काम आप लोगों को अब करना चाहिए एमएमए के लिए, वो किस हद तक कर रहे हैं? कितने टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं सिंध के अंदर? हम सिंध के अरेंज करते दिखाई सिंध के अंदर जब हम अरेंज कर रहे हैं तो साल में कम से कम कई टूर्नामेंटें जो है वो हम अरेंज कर रहे हैं। अब हाल ही में हमारी एक ट्रीफी हुआ, ट्रीफी यानी सिंध बलूचिस्तान की फिके 3 सूबों की टूर्नामेंट हुआ, उसमें माशाल्लाह सिंध ने विन ली। और अब इसी तारीख में तकरीबन पिछले इतवार में तो उसमें हमारी अल कराची हुआ, जो कि मैं खुद ऑर्गेनाइज़र था उसी अल कराची की भी और ट्रीपी की भी। तो उसमें माशाल्लाह हमारी लड़के माशाल्लाह बहुत बेहतरीन निकले, उसमें काफ़ी ऐसे लड़के निकले। अब आने ईद के बाद जो है हमारी सिंध टूर्नामेंट है, फिर से आल सिंध होगी, तो उसमें भी हम अपने बच्चों को चुन चुन के फिर इनकी एक ट्रायल होगी, ट्रायल नेशनल के लिए, फिर हम नेशनल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं जी। ओपन ट्रायल हम रखते हैं जी। उस नेशनल के लिए, जब नेशनल के लिए विन हो जाए, नेशनल में विन हो जाए, फिर वो जो है इंटरनेशनल के लिए जो फेडरेशन है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स के राजा बाबर क़यूम साहब हैं, तो वो फिर कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल के लिए उसको लिया जाए। जैसे आलिया 1 चैम्पियनशिप में इस्माइल खान था, उसको ले गए।
اسی طرح آپ سمجھتے ہیں پلیئرز کے لیے اسپانسرشپ ہونا بہت ضروری ہے؟ اسپانسرشپ ہوگا تو یقیناً انفرادی کارکردگی میں پاکستانی پلیئر دنیا بھر میں نام روشن کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری پاکستان کی ہر بچے کی ایسی ٹیلنٹ ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے. ایسی مضبوط لڑکے، ایسی دلیر لڑکے کہیں بھی نہیں ہوگی. مگر ہمیں کمی کیا ہے؟ ہمیں کمی یہاں ہے کہ نہ ہماری بیگ میں سرکار بنسبتی اور جیسے کرکٹ میں دیکھیں سرکار اس ٹائم آپ کا ساتھ دے گی جب آپ شاہزہ برند کی طرح کچھ کر کے لائیں گے. یہی تو یہ شاگرد کس کی ہے؟ شاہزہ برند بھی کسی استاد کی شاگرد ہے نا، کسی اکیڈمی میں اس نے سیکھا. یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی گھر میں سیکھا بس لگا ہوا ہے. اصل میں جیسے شاہزہ برند ہوا، رضوان علی ہوا، اور بھی ہماری ماشاءاللہ یہاں شاہزب خان ہے، اور بھی کئی لڑکے ہیں یہاں سے، ہماری سندھ کراچی سے جا چکے ہیں، ورلڈ میں جا چکے ہیں. وہاں ایشین گولڈ میڈل لے کر آئے، ایشین بیلٹ لے کر آئے، ایشین سلور لے کر آئے ہمارے ایسی بچے. مگر اس کی طرف ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، یا وہ سرکاری سپورٹ ہو یا ہماری وہ ہو اسپانسرشپ پہ. فاروق صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. فاروق صاحب سپورٹ کی بات ہو رہی ہے، اور کیونکہ اس سے قبل بھی جب میں نے آپ سے کہا تھا تو آپ نے کہا تھا گورنمنٹ کی سپورٹ تو ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے، لیکن کچھ ادارے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ان بچوں کے ٹیلنٹ دیکھ کر ان کو باقاعدہ طور پر سپورٹ بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات رہی ہے جی کہ وہ آگے کی طرف آئیں اور آپ ان کو بتائیں کہ یہ پلیئرز اچھا ہے، یہ فلاں ایونٹ کھیلنے جا رہا ہے دوسرے ملک کے اندر، آپ سپورٹ کریں؟ اس ادارے میں اگر دیکھا جائے تو مدرسے کے حوالے سے جو ہے نا کافی رجحان رہتا ہے. مدرسے والے اس معاملے میں تھوڑا سا سپورٹ بھی کرتے ہیں اور دلچسپی لیتے ہیں. بقایا اور کوئی ایسے ادارہ نظر نہیں آتا. ابھی حال ہی میں ہم لوگوں کا ایک ٹورنامنٹ ہوا ہے گلشن معمار میں، تو کافی اچھا رہا. اس میں لوگوں کی سپورٹ نظر آئی ہمیں، کیونکہ وہاں کے چیئرمین وغیرہ اور کافی دیکھیں ایک عام سی سپورٹ، اور پھر جب کوئی پلیئر سے اچھا بن کر کسی ایونٹ پہ دوسرے ملک جا رہا ہوتا ہے وہاں کی سپورٹ بالکل الگ ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھ رہے ہیں وہ بات آپ کی، لیکن گورنمنٹ کی ہمیں یہ سپورٹ چاہیے. جیسے گورنمنٹ کرکٹ کو ایک خاص توجہ دے رہی ہے، جیسے ہاکی کو اور فٹ بال کو ابھی کچھ توجہ مل رہی ہے، پہلے نہیں تھی فٹ بال کو. اسی طرح یہ مکس مارشل آرٹ کے لیے جو ہے نا ایک توجہ اگر ہو جائے تو اچھے پلیئر سندھ سے، پاکستان سے نکل سکتے ہیں کافی آگے. چلے کافی آگے نکل سکتے ہیں. مکس مارشل آرٹ پہ جعفر حسین سے بھی بات کر لینا ہے، کافی ان کا بھی وسیع تجربہ رہا ہے. جعفر صاحب کیا کہیں گے مکس مارشل آرٹس کے حوالے سے؟ یہ نام ہے اگر ہم دیکھیں تو مختلف طریقے سے نکل کر سامنے آیا ہے، اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. دیکھیں مکس مارشل آرٹ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے کراٹے اور خاص طور پہ جو ہے نا گراؤنڈ گیم، ان سب کو ملا کے جو ہے نا مکس مارشل آرٹ کا ایک نام دیا گیا ہے. اور اس میں پاکستان میں خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ جو قبائلی علاقے ہیں، پٹھان ہو گئے زیادہ تر اس کھیل میں زیادہ ہیں، نثار، شاہزیب، یہ تمام کھلاڑیوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا انٹرنیشنل لیول پہ. خاص طور پہ اگر کراچی کی بات کریں تو میرے خیال میں ایمان ہو گئی اور شگفتہ ہو گئی، انہوں نے بھی بڑا اچھا پرفارم کرتے ہوئے کچھ عرصے سے دکھائی دے رہی ہے. اور اس کا رجحان خاص طور پہ پاکستان میں تو بڑھ ہی رہا ہے، لیکن کراچی میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اب جتنے کلبز بن چکے ہیں، چانڈیوں کا کلب ڈی ایچ اے میں ہے، اس کے علاوہ اپنے گلشن میں کافی کلب ہیں، سہراب گوٹ پہ بڑے کلب بنائے ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے کلبوں میں جو ہے نا اس کو مارشل آرٹ کو سکھایا جا رہا باقاعدہ، کیونکہ ایونٹس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. ایون یہ کہ انٹرنیشنل ایونٹس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے نیشنل ایونٹس بھی مختلف پرائیویٹ طریقے سے کروائے جا رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک کوئی اس کی باڈی جو ہے نا وہ اتھینٹک باڈی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتھینٹک باڈی جو پی ایس بی سے منظور شدہ ہو، گورنمنٹ سے منظور شدہ ہو، وہ ایسی کوئی سامنے نہیں آئی. حالانکہ لوگ اپنے اپنے طور پہ جو ہے نا بہت ساری ایسوسیشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک پورا ایک باڈی کا جو سلسلہ ہے نا وہ ابھی بھی. یہ کتب صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اسی باڈی کے حوالے سے. جی کتب صاحب کتنی جدوجہد کر رہے ہیں؟ باڈی جو ہے ہم حالیہ میں ہم چاہ رہے کہ تمام پاکستان کی مکس مارشل آرٹسٹ جو ہماری الیکشن ہوا مکس مارشل آرٹس کے حوالے سے، جب الیکشن ہونے جا رہے تھے اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوا. اس میٹنگ میں تمام کے تمام جتنی مارشل آرٹس کی، خواہ وہ وشو کی ہو، تائیکوانڈو کی ہو، بانڈو کی ہو، شوتیگان کی ہو، جو بھی گریپلنگ ہو، جوجوٹسو کی ہو، جوڈو کی ہو، جو بھی ہو،
اس میں لاہور سپورٹس کمپلیکس میں ایک پروگرام منعقد ہوا. اس میٹنگ میں تمام کے تمام اس فاؤنڈیشن پہ متفق ہوا کہ یہی فاؤنڈیشن بنا لیا جائے اور یہ آگے چلا جائے. اب لازم بات ہے کہ ایک محنت کر رہے, اپنی حیثیت کے مطابق محنت کر رہے, دوسرا جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق محنت کر رہے. اب ہمارے راجہ بابر قیوم صاحب جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے NFT کو چلا رہے ہیں. یعنی NFT کو چلانا 1500 بندوں کو دن رات 3 ٹائم 4 ٹائم جو ہے کھانا کھلانا, چائے پلانا یا اور ایسے اخراجات ہیں آنے جانے کی یا ون کو رقم دینے کی اور بھی ایسے اخراجات ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو کافی یعنی حد سے زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں اس میں. صرف ایک ہی فرد جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ملک شعیب افضل ملک ہیں, وہ سپورٹ کر رہے ہیں. حال ہی میں ہماری نیشنل ہوا, جیسے سر نے کہا کہ شگفتہ اس میں ون ہوا ماشاءاللہ. اچھا, اس میں پلیئر جو قبائلی علاقے سے کیوں آ رہے زیادہ؟ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہوٹل پہ کام کرنے والا لڑکا چیمپئن بن رہا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اسکولز کے بچے بہت کم اس تعداد میں اب حال ہی میں ہم نے میانمار, گلشن میانمار میں بھی اسکولوں میں بھی یہی گیم کو مکس مارشل آرٹس کو لی ہے. تو اب ہماری کوشش تو جاری ہے کہ ہماری فرد بچہ جو ہے KG والے بچے بھی وہ مکس مارشل آرٹس کے لیے, یہ تو ہماری کوشش ہے. جتنے بھی اسکولز ہیں میانمار میں, جو ہم میانمار میں بالخصوص میانمار میں ہوتے, تو وہاں ہمارے بچے بھی کھیل رہے, اسکول کے بچے بھی کھیل رہے اور عام بچے بھی آ رہے. اور آپ نے کہا قبائلی لوگ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ, مضبوط بہت ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ شوق جنون ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا, باقیوں میں جنون نہیں ہوتا؟ باقی میں جنون ہوتے ہیں, باقی جو ہے ان موبائل کے ساتھ جو ہے زیادہ اس نے تو ہر کھیل کو نقصان پہنچایا نا, ہر پلیئرز کو نقصان پہنچایا. جب سے یہ آ چکے ہیں, آپ بتائیں فاروق بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہو اسی جب حوالے سے سے؟ یہ آ چکے ہیں سر, تو ہمارے بچے جو ہے خراب ہو چکے. شہری لڑکوں کا جنون موبائل میں ہو گیا. ہاں, گیم بھی موبائل میں, ہر چیز موبائل میں. وہ پہلے جو ہے نا, ہم ایک ٹائم پہ بچے سارے اکٹھے ہوتے تھے تو 4 روپے 5 روپے جمع کر کے بال اور بیٹ یہ وغیرہ لے لیتے اس چیز تھے. سے ہم دور ہو گئے. ہاں, اب ہر بندے لیکن قصور تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر گورنمنٹ کا بھی نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے گراؤنڈز ختم ہو گئے, تو بچے جائیں گے کہاں پر؟ جی بالکل حقیقت ہے. تو پھر وہ مجبوراً موبائل کی طرف ہی جائیں گے. آپ آج کل دیکھیں گے موبائل پہ ہی وہ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں موبائل نہیں ہوتا تو وہ گراؤنڈ کی تک جاتے تھے, وہاں میچز ہو رہے ہیں, میچز کو دیکھ رہے ہوتے تھے, انجوائے کر رہے وہ بھی ہوتے ہے تھے. سر. اور کچھ کراچی کے حالات کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو والدین ڈرتے ہیں بچوں پہ. نہیں, والدین تو گراؤنڈ تک لے کے جانا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے موبائل یا روڈوں پہ بیٹھ کے موبائل چلاتے یا ہوٹل پہ بیٹھ کے موبائل چلاتے دکھائی دیں لڑکوں کو. ماحول کچھ ایسا ہو گیا نا ابھی کراچی کا, جیسے جگہ جگہ گندگیاں پھیل گئی ہے, وارداتیں وغیرہ, تو اس حساب سے کچھ والدین بھی ڈرتے ہیں. اچھا, کتنا فائدہ ہوتا ہے جب یہ سنیچنگ وغیرہ کراچی میں ہوتی ہے؟ تو آپ کا جو MMA ماسٹر ہے جو کہ کہلاتا ہے کہ چیمپئن, وہ کہیں ایسا ہوا کوئی واقعہ کہ بھائی اس نے جو ہے نا وہ حریف سمجھ کے جو ہے نا ایک اس کو مارا ہو؟ چاروں شاہ نے چیت کر دیا ہو؟ نہیں, بہت ایسے واقعہ ہو چکے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے نام دی, بقول آپ کی آپ نے نام دی, جیسے عاصم ہوا, شازیب ہوا, نثار ہوا, اپنا کیا نام ہے اس کا, شازیب ہوا. شازیب تو تھے دوسرا, یہ لڑکیوں وغیرہ بھی ہے. اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے خود شاید ان کی فائٹ بھی دیکھے ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھے, آپ کے اسٹوڈیو میں بھی آ چکے, آپ نے پروگرام بھی اسے لے چکے. یعنی اس پہ ایک ایسا دل خوش ہو رہا ہے کہ ہماری جب پرچم وہاں نظر آ جائے تو دل ایسے خوش ہو رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر خوشی کیا ملنا ہے؟ بے شک اس سے بڑھ کر خوشی کہیں بھی نہیں ہے جب اپنے ملک کی پرچم اوپر ہو, ترانہ پاکستان کا بج رہا ہو, تو اس کی بات الگ ہوتی ہے جب پاکستانی ٹائٹل آپ کے ہاتھ میں ہو. تو یہ کہ ہماری بھی دعا ہے کہ اور بھی پلیئرز آگے کون سا ایونٹ آ رہا ہے کوئی بڑا جس میں انٹرنیشنل میں پاکستانی کھلاڑی ہوں گے؟ آگے بڑا جو ہے IFT آ رہے, وہ اسلام آباد میں ہو رہے. انڈیا پاکستان ویسٹ انڈیا آ رہے, تو انڈیا سے پلیئروں کو بلایا, ٹیم باقاعدہ ٹیم کو. کب ہو رہا ہے یہ تقریباً 17 اگست کو ہو رہے. 17 اگست کو ہو رہے.
یہ بھی ہماری بابر راجہ قیوم صاحب جو ہے ایک امیچور رکھا ہے، ایک پروفیشنل رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو امیچور میں جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک باڈی بننا چاہیے اور باڈی کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہو. بہت ایسی گیمیں ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اولمپک میں نہیں ہے، اولمپک لیے نہیں ہے، وہ اپنے رولز کے مطابق وہ نہیں لے رہے. اس اولمپک جب لے رہے وہ گیم لے رہے جو کہ سیفٹی ہو، ہیڈ گارڈ ہو، ماؤس ہو، گلوبس ہو اور ایسی چیزیں ہو، شین گارڈ ہو، گروئنگ گارڈ ہو، ایسی چیزیں ہو. اس میں اولمپک جو ہے امیچور ٹاپ کی وہ لے رہے، ایسے نہیں لے رہے جو کہ گراؤنڈ بھی ہو سب ہو. حال ہی میں سندھ نے لی، سندھ گیمز میں ہوا ہماری قطب الدین صاحب نے جو جس طریقے سے اینالائز کیا ہے اپنے ایم ایم اے کو، میرے خیال میں اچھا ہے. اور پاکستان میں جس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے یہ رجحان ایم ایم اے کا، میرے خیال میں آگے آنے والے دنوں میں تو سارے جنگجو بن جائیں گے. چلے جنگجو بن جائیں گے. اسی پہ تھوڑی سی بات، کیونکہ ناصر صاحب سے بڑا خیر ہیں یہ قطب الدین صاحب ہے. ناصر کے بارے میں کیا کہیں گے جس طرح وہ بھی محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ناصر صاحب جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت بہترین مارکس ریسلنگ میں بھی وہ کام کر رہے ہیں. ریسلنگ کے ساتھ ساتھ ہماری کراچی مکس مارشل آرٹس ایسوسیشن کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے. وہ ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں اور اپنی مطابق اپنی حیثیت کے مطابق بہترین آگے جا رہے ہیں اور ان کی کوشش بہت ہے ماشاءاللہ ہر پلیئر کے ساتھ. آرگنائزرز تو بہت اچھے ہیں، وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کھلاڑیوں کا کوئی ایسا کھلاڑی جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی اچھا ایک نامور کھلاڑی بنے اور اس کے لیے کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ اچھا فنڈنگ کے علاوہ دیکھیں اپنی ایک ایبلٹی بھی ہوتی ہے. کھلاڑی تب معلوم ہوگا جب ہم اس کو کھلانے کے موقع دے دیں. کھلانے کے موقع دے تو تب معلوم ہوگا. اب ڈسٹرکٹ لیول سے وہ کھیلے، ڈویژن لیول سے کھیلے، صوبائی لیول سے پرکھنا تو آپ ہی لوگوں کو ہے نا سر؟ ہم لوگوں کو ہے. یہ تب ہوگی جب وہ گراؤنڈ پہ آئیں گے. گراؤنڈ پہ آئیں گے، جب وہ موبائل سے نکلیں گے. موبائل سے نکلیں گے، گراؤنڈ پہ آئیں گے. موبائل کو توڑ دو، چھوڑ دو، وہ سائڈ پہ رکھو. یہاں تک کہ اگر گراؤنڈ بہت ایسی جگہ ہے کہ گراؤنڈ خالی ہے، بہت ایسے وی آئی پی جگہ ہے کہ وہ خالی ہے، ویرانی ہے، وہ اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں کہ سر یہ گراؤنڈ ہمیں مہیا کیا جائے ہماری اکیڈمیز کو یا ہماری بچوں کو، ہم اس کو آباد کرنا چاہ رہے ہیں، بجائے ویرانی کے ہم آباد کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ لازمی بات ہے کہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے. چلیں ڈیمانڈ پہ آتی ہے بات اور وہ یقیناً ڈیمانڈ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، لیکن گورنمنٹ کو اس کی سرپرستی ضرور کرنی چاہیے. ہماری بھی یہی خواہش ہے اور ہماری اس پلیٹ فارم سے بھی یہی التجا ہے کہ جتنے گراؤنڈ سے انہیں آباد کرنے چاہیے، انہیں کھیلوں کی سرگرمیوں میں جو ہے باقاعدہ طور پر اس کو رکھا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ دیگر دوسری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہوئی دکھائی دیں. عمر فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. قطب الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ. جعفر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز لالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.